वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आप जैसा कि आप जानते हैं कि अमूमन जो टॉक शोज़ होते हैं और हमारा भी ज़्यादातर उनका फोकस या तवज्जो जो होती है वो सियासत पर ही रहती है। सियासी डेवलपमेंट्स, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, पार्टीज़ क्या सोच रही हैं। मगर जैसे जैसे ईद करीब आती है तो हमारा ख़याल ये होता है कि ईद के दिनों में हम ये जो रोज़मर्रा की सियासी गुफ्तगू है इससे एक ब्रेक लें और आपको भी एक छोटा सा ब्रेक ही दें। ज़रा हट के प्रोग्राम्स जो हैं, जो कि वैसे तो एक शो है डॉन न्यूज़ पर ही, ज़रा हट के प्रोग्राम्स आपके लिए तरतीब दें ताकि ईद के दिनों में ये जो सियासत की गुफ्तगू है इससे हम सबको थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक मिल जाए। इन्हीं प्रोग्राम्स में हमने आपका अमूमन तारुफ़ करवाया है बहुत मशहूर हस्तियों से। कुछ सियासतदान ही होते हैं जो आके अपनी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, और शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्होंने बहुत अकम्पलिशमेंट्स हैं उन लोगों से भी हमने आपका तारुफ़ करवाया। इस दफ़े भी हमने सोचा कि कुछ ऐसा ही करे ईद पे और आपकी गुफ्तगू करवाए, या वी प्रोवाइड अ विंडो इनटू, फॉर लैक ऑफ अ बेटर फ्रेज़, provide a window into an aspect or a side of पाकिस्तान जो बहुत कम टेलीविज़न पर डिस्कस होता है, और अगर होता भी है तो एक ख़ास सियासी तरीक़े से, और वो है पाकिस्तान का IT सेक्टर। हम ज़िक्र बहुत करते हैं सोशल मीडिया का, यहाँ बैठ के रोज़ हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत ज़िक्र करते हैं। हम बार बार ये गुफ्तगू करते हैं कि सियासत कितनी तब्दील हो गई है, या पाकिस्तान का एक आम शहरी जो एक स्मार्टफोन इस्तेमाल होता है वो इस फ़ोन की वजह से कितना तब्दील हो गया है। मगर ये स्मार्टफोन जो है इसके इस्तेमाल करने के और भी बहुत तरीक़े हैं, और ये जो टेक्नोलॉजी है इसको सिर्फ इसके लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसकी दुनिया में और पाकिस्तान में अब एक बहुत बढ़ती हुई अहमियत है। इसी हवाले से IT सेक्टर का अब हमारी मईशत से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ बन गया है। जहां हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, बार बार ये जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को अगर ठीक होना है तो इसमें एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा किरदार है, और उन एक्सपोर्ट्स में अब IT सेक्टर का बहुत ज़िक्र होता है। इसी हवाले से अब ये भी गुफ्तगू हो रही है कि कितनी IT सेक्टर की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। एक अंदाज़ा ये है कि पिछले साल जून 2023 तक पाकिस्तान में तकरीबन $2 अरब के करीब जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैं वो की गई, और अंदाज़ा ये है कि इस साल जून की आखिर तक शायद ये नंबर जो है ये 3 अरब तक पहुंच चुका है या पहुंच जाएगा। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो इसमें काम करते हैं। उनकी ज़िंदगियों पे सिर्फ फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, एजुकेशन की भी बहुत ज़रूरत है। हमने सोचा कि हम आज इस पे बात करेंगे, इन सारी इस सेक्टर पे में जो काम करते हैं कुछ यंग लोग, उनसे आपकी मुलाकात करवाएं ताकि हमें वो बताएं कि वो कैसे आए इस फील्ड में, कितना पोटेंशियल है इस फील्ड का, ना सिर्फ पाकिस्तान में पर दुनिया में, मगर चैलेंजेस भी क्या हैं। बजट जिन दोनों में पास हो रहा हो, हुकूमत पॉलिसीज़ बना रही हो, तो भी ये बहुत एक अहम टॉपिक है, और साथ में ये कि इसमें कितनी ज़रूरत है हुकूमत को सही पॉलिसीज़ बनाने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का भी मुस्तकबिल यही है। इसी हवाले से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरूज इकबाल साहिबा, ये मैनेजर हैं वी आर प्ले नामी कंपनी की, और हमें ज्वाइन किया है नईम शहजाद साहब ने, CEO है हयात टेक के, और साथ में ये मेंबर भी हैं पाशा के। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। अरूज साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बताएं कि आप इस शोबे में आई कैसे, और दूसरा जिस कंपनी में आप काम करती हैं व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू देयर? आगाज़ तो जैसे भी होता है कि डिग्री पास करने के बाद नौजवान नौकरी की तलाश में निकलते हैं। डिग्री थी क्या आपकी? मैंने MBA किया। अच्छा। तो उसी तरह मैंने भी काफ़ी जॉब्स के लिए अप्लाई किया, तो इसी तरह, लेकिन मेरी पहली जॉब जो थी वो IT सेक्टर में ही माशाल्लाह हुई। अच्छा। और फिर उधर IT सेक्टर में काम करते करते मैंने देखा कि गेम्स बन रही हैं और ऐप्स पे काम हो रहा है, तो वहाँ से मेरा गेमिंग पे इंटरेस्ट जो है वो शुरू हो गया। अच्छा। और फिर मैंने देखना शुरू किया कि पाकिस्तान में गेमिंग कंपनीज कौन सी हैं और किस तरह से काम कर रही हैं, वहाँ पे क्या
یہ شوق اس لیے تھا کیونکہ خود بھی گیمز کھیلتی تھی یا جسٹ آن دا پروڈکشن سائڈ آف اٹ؟ I think games I playing from when I was born. تو ماشاء اللہ سے گھر میں بھائی وغیرہ بھی تھے تو وہ کافی گیمز وغیرہ کھیلتے تھے, تو مجھے بھی وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ساتھ گیمز کھیلنا, اور مطلب وہ بچپن سے ہی تھا کہ آئی تھنک جس کے گھر میں بھی کمپیوٹر ہوگا یا موبائل ہوگا وہ اس بچے نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گیم ضرور کھیلی ہوگی. تو اسی طرح ہمارے زمانے میں بھی جو مشہور گیم تھی ہم لوگوں نے بھی کھیلی. اور مجھے یاد ہے میرا ایک کزن تھا, وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا تھا, تو ایک دفعہ وہ ہم سے ملنے آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ گیم بنا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہاں ہم لوگ گیمز بناتے ہیں, اور آپ مجھے بتاؤ کیسی گیم بنانی ہے, میں بنا دوں گا. تو ادھر سے مجھے پھر تھا کہ میں بھی تھوڑا گیم ڈیولپمنٹ میں کسی طرح جاؤں. تو ایک یہ ہے کہ گیم ڈیولپمنٹ میں اپرچونیٹیز ہیں ہر فیلڈ کے لیے, ضروری نہیں ہے کہ آپ سافٹ ویئر یا سی ایس بیک گراؤنڈ سے ہی ہو. اور ہماری کمپنی جو ہے یہاں پہ ہم لوگ گیم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, خود اپنی گیمز بھی بناتے ہیں, اور ہم باہر ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان کی گیمز کے اوپر بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ آرٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں, اینیمیشن کا کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم کیو اے کوالٹی ایشورنس جس پہ بگز وغیرہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے ڈفرینٹ جو ہے یوزر ایکوزیشن کا کام ہے جس کے اندر مارکیٹنگ انوالوڈ ہوتی ہے وہ بھی ہم ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. جی نعیم شہزاد صاحب, سر اب آپ بتائیں کہ آپ کیسے آئے اس پروفیشن میں, اینڈ واٹ ایگزیکٹلی ڈز یور کمپنی ڈو؟ جی میں نے کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کی تھی بیک ان 2005. دین آئی پارٹیسپیٹڈ ان سافٹ ویئر کمپٹیشن نسٹ کی طرف سے, یہ ہوتا ہے کمپیک کے نام سے. اچھا آپ نسٹ سے پڑھے؟ نہیں میں نسٹ سے نہیں پڑھا, لیکن پارٹیسپیٹ وہاں سے کیا تھا. میں نے جی دوسری یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میں نے کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کمپلیٹ کی تھی. تو اس کمپٹیشن میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, اس میں آل پاکستان سافٹ ویئر کمپٹیشن میں فرسٹ پرائز ون کیا تھا میں نے ای کامرس اینڈ ویب کیٹیگری کے اندر. تو اس کے بعد پھر میں کافی ڈفرینٹ پرائیویٹ کمپنیز میں جاب بھی کی ہے. پھر 2013 میں نے اپنی کمپنی فارم کی. اس سے پہلے میں فری لانسنگ کے ساتھ بھی تھا. اپ ورک میں نے کافی کام کیا تھا, اپ ورک پلیٹ فارم پہ, اور وہاں پہ میں ٹاپ ریٹڈ فری لانسر بھی رہا ہوں. میں نے ان کے 2 دفعہ 2016 اور 2017 میں اپ ورک اسلام آباد ہارڈل بھی کروائے ہیں, اور ان کو بھی میں نے لیڈ کیا ہے. اور سنس دین آئی ایم رننگ مائی اون سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی. اور اس کے بعد میں نے پارٹیسپیٹ بھی کیے. تو آپ جو آپ کی اپنی کمپنی ہے, آپ کے کلائنٹس پاکستان میں ہیں, دنیا میں ہیں, ان کے واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو ڈو؟ اگر آپ تھوڑا سا بٹ فار اے لے پرسن بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. جی حیات ٹیک بیسیکلی کسٹم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی ہے جس میں ای کامرس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے, اور ویب اینڈ موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میں ہوتے ہیں. اس کی سروسز بھی ہم دیتے ہیں. ہم جو گوگل کلاؤڈ کے سرورز ہوتے ہیں ان کی سروسز بھی دیتے ہیں, AWS کے سرورز ہیں ان کی سروسز بھی دیتے ہیں, اور کسٹم ڈیولپمنٹ اپلیکیشنز پہ ہمارا زیادہ فوکس ہے, جس میں آپ کے کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہوتے ہیں جس کو آپ اپنے بزنس میں انکارپوریٹ کرتے ہیں, اور اپنے بزنس فلو کو زیادہ ایفیشینٹلی جو ہے نا پھر آپ رن کرتے ہیں, کوئی بھی آرگنائزیشن ہو. اور زیادہ ہمارے کلائنٹس جو ہیں وہ USA, آسٹریلیا میں, اور سم پارٹ آف یورپ بھی ہے, اور کچھ مڈل ایسٹ میں بھی ہمارے ہیں. اور ریسنٹلی ہمارے پارٹیسپیٹ ہم نے کیا تھا لیپ ریاض میں. وہاں پہ بھی ہماری کچھ کمپنیز کے ساتھ MOU ہوئے, اور کچھ کے ساتھ ہماری نیگوشیشن چل رہی ہے جو فیوچر میں ہم ان کو سروسز دیں گے. اور اس سے پہلے پارٹیسپیشن میری اوپن سلیکون ویلی میں بھی رہی ہے. نومبر میں وہاں پہ بھی میں گیا تھا کیلیفورنیا. اور اس سے پہلے نیو یارک میں بھی میری پارٹیسپیشن تھی ایک 2016 میں US پاکستان بزنس اپرچونٹی کانفرنس, وہ بھی میں نے پارٹیسپیٹ کی تھی. عروج صاحبہ یہ بتائیں کہ obviously بہت ذکر ہوتا ہے پاکستان میں کہ IT سیکٹر ہے, بہت سے ینگ لوگ کام کر رہے ہیں. کتنا آپ کے خیال میں جس طرح کی آپ کمپنی میں کام کر رہی ہیں گیمز وغیرہ, کتنا کام ہو رہا ہے پاکستان میں اندازہ, مطلب فار پیپل لائک می جن کو گو بیونڈ دا ہیڈ لائن فار می ایز دے سے؟ پاکستان میں آلموسٹ 200 سے 300 کے قریب گیمنگ اسٹوڈیوز ہیں جو گیم ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں کسی نہ کسی قسم. اندازاً کتنے لوگوں کو امپلوائے کر رہے ہوں گے یہ 200 سے 300 کمپنیز جو ہیں؟ اس میں کوئی میرے پاس فکس نمبر تو نہیں ہے. آئی کین سے این ایسٹیمیٹ کہ اراؤنڈ 19,000 سے 20,000 لوگ
امپلائڈ ہوں گے ان کمپنیز میں. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوں, لیکن یہ بہت مطلب میرا عام اندازہ ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے کراچی میں ہے, لاہور کے اندر کافی گیمنگ اسٹوڈیوز ہیں, پھر اس کے بعد اسلام آباد میں. یہ 3 جو ہیں ہمارے بڑے شہروں میں گیمنگ کے کافی اسٹوڈیوز ہیں, اور ایک ہب بنا ہوا ہے, ایک انوائرمنٹ کریٹڈ ہے گیمنگ اسٹوڈیوز کے لیے. صحیح. اور اس میں کتنا پوٹینشیل ہے, مطلب کہ ٹو انکریز دس, جیسے یہ ایز آئی سیڈ کہ بار بار آج کل بات ہوتی ہے نا کہ اکانومی کو ایکسپورٹس کی ضرورت ہے, اور آئی ٹی میں کنٹریز لائک انڈیا وہ اتنا اچھا پرفارم کر رہی ہیں, اور پاکستان بھی اس کو دیکھ سکتا ہے. ہماری مطلب کہ کتنا پوٹینشیل ہے آپ کے خیال میں یہاں؟ پوٹینشیل تو آئی وڈ سے گیمنگ میں کافی ہے, بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے لیے کافی اقدام کرنے کی ضرورت پڑے گی. اچھا. کیونکہ ابھی پاکستان کی صرف اگر ہم آئی ٹی میں سے صرف گیمنگ انڈسٹری کو دیکھیں تو 150 ملین کے قریب ہماری ایکسپورٹس ہیں. اچھا. اور 2027 تک یہ جو تھا 10% کے گروتھ ریٹ سے اس کا ایکسپیکٹڈ تھا کہ گرو کرے گی انڈسٹری. 10% ایوری ایئر آن ایئر گروتھ جو تھی 10%, مطلب دس از دا پریڈکشن. اور کووڈ میں کافی بوم آیا تھا, بیکاز ایوری ون واز ایٹ ہوم, تو سب بیٹھ کے گیمس کھیل رہے تھے, اسپینڈنگ بہت زیادہ تھی گیمس کے اندر. تو اب یہ ہے کہ اب فور کاسٹ کیا تھا کہ یہ جو 150 ملین ہے یہ 300 ملین تک گیمنگ انڈسٹری کا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے کافی سپورٹ کی ضرورت ہوگی. وہ صرف اپنے اون کے اوپر کرنا کافی مشکل ہے سیکٹر کے لیے اپنے. جی ویل کم بیک ٹو دا چیلنجز ان اے بٹ. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک, اور پھر ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے 2 مہمانوں سے, عروج اقبال صاحبہ اور نعیم شہزاد صاحب, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے. جی نعیم صاحب, اب آپ کا جو فیلڈ ہے اس میں اس وقت آپ کے خیال میں پاکستان میں کتنا کام ہو رہا ہے, کتنی کمپنیز ہیں؟ اس میں آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ صرف اسلام آباد کے جو ریجن ہے اس میں مور دین 3000 کمپنیز ہیں جو آلموسٹ رجسٹرڈ ہیں. اور میں کیونکہ پاشا ایک آرگنائزیشن ہے, پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے, اس کا بھی ممبر ہوں, اور ان کے آگے برانڈ کمیٹی ہے اس کا بھی ممبر ہوں میں. اور اس میں چیئرمین ہیں ہمارے زہیب خان صاحب, وہ بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس کی سٹارٹ میں دیکھیں 2015 میں اراؤنڈ جو ایکسپورٹ تھی 565 کے اراؤنڈ ملین $US اراؤنڈ ایکسپورٹ تھی پاکستان سے. اور سنس دین یہ گریجولی جو ہے نا اس نے امپروو ہی کرتی رہی ہے جو ہماری آئی ٹی انڈسٹری ہے, اور ایکسپورٹ جو ہے نا وہ گریجولی آپ کی ایئر آن ایئر پہلے سے زیادہ بہتر ہی چلتی رہی ہے. اور ابھی لاسٹ ایئر جو فسکل ایئر کمپلیٹ ہوا ہے تو اس میں نیئر 2.0 بلین کو ٹچ کیا ہے ایکسپورٹ نے, ٹوٹل اوور آل جو ریکارڈیڈ ہے جو اسٹیٹ بینک سے. اور اس سال یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور جو پریڈکشنز ہیں کہ یہ 3 بلینز کو ٹچ کرے گی, یا مور دین 3 بلین فسکل ایئر جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو تب یہ اس کو کمپلیٹ ٹچ کر جائے گی اس فگر کو. تو پوٹینشیل جو ہمارا آئی ٹی انڈسٹری کا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جتنا ہم گین کریں, ایون دو کہ ہم گراف ہمارا جو ہے نا وہ بالکل اوپر ہی جا رہا ہے ایئر بائی ایئر, بٹ وی آر ناٹ اچیونگ دی پوٹینشیل وی کین اچیو. جو ہمارے پاس پوٹینشیل ابھی بھی موجود ہے اس کو ہم اچیو نہیں کر پا رہے. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اس کی لیک آف نالج بیس ہے, یونیورسٹیز کا تھوڑا سا ہے جس میں ٹیکنیکل سکلز جو ہے نا ہماری اس فیلڈ میں آئی ٹی فیلڈ میں اس کی تھوڑی سی ڈیفیشینسیز ہیں, ٹیچرز کی کولیبوریشن. میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. اگر ہم صرف ادھر پہلے تھوڑی سی دونوں سے آپ سے گفتگو کر لیں کہ obviously پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کا ایک کرائسس تو ہے ہی صحیح, تو اس کے اندر آئی ٹی میں آپ کے خیال میں یہاں اندازاً کتنی یونیورسٹیز ہوں گی جو آپ کے خیال میں جہاں کے گریجویٹس جو ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں, اور کتنا اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ اگر آپ پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں آلموسٹ ایوری یونیورسٹی آپ تقریباً 10 to 15% جو اسکلڈ پرسن نکل رہے ہیں, جو آپ کو گریجویٹس نکلتے ہیں گریجویشن کر کے, تو ان کے پاس اسکلز ہوتی ہیں. جو کمپیوٹر سائنس کے جتنے بھی فیلڈز ہیں دے آر آلموسٹ آل فلی ٹیکنیکل ود ریلیٹڈ ٹو سبجیکٹس. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا بھی کچھ ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے وہ والا, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فائنل ایئر پروجیکٹ جو کرنا ہے نا بس وہ ہماری چیز ہوگی.
لیکن ہونا یہ ہوتا ہے کہ جو فرسٹ سیمسٹر ان کا اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ وہ اسمال پروجیکٹس دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو جی بالکل ریلیٹڈ ٹو دی سبجیکٹس دے ہیو لرن. تو اس سے ریلیٹڈ جو جو چیزیں انہوں نے پڑھی ہیں وہ ان کو کرنا چاہیے. اس میں ٹیچرز کا, ان کے کوآرڈینیٹرز جو ہوتے ہیں ان کا رول ہوتا ہے. اور اس سے پہلے میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. اچھا جی, وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہیں دے آر ایلیجیبل فار دس فیلڈ. تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں 10% یا 15% آپ کے وہ والے بچے فائنل ایئر میں نکلتے ہیں جن کے پاس سکلز ہوتی ہیں اور جن کو پھر انٹرنشپ اور ڈائریکٹ آپ جاب پہ وہ آفر پہ لگ جاتے ہیں اور انڈسٹری کی نیڈز نہیں پوری ہو رہی. نہیں صاحب, بٹ یہاں بھی کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے عروج صاحبہ نے بھی کہا کہ بڑے شہروں کا ہی کمپنیز بھی یہی ہیں اور شاید جو بڑے شہروں میں یونیورسٹیز ہیں وہاں اس کی بہتر تعلیم بھی دی جا رہی ہے. جی ایسی ہے. اور بٹ یہاں آپ کے خیال میں جو طالب علم ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہے اور نہ ان کے ماں باپ کو سمجھ نہیں ہے اس فیلڈ کی, اس لیے وہ بچوں کو انکریج نہیں کر رہے. آئی مین یو براٹ دا چلڈرن دا پیرنٹس انٹو اٹ. تو آپ کے خیال میں کہ بچوں کو مطلب کہ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو بچوں کو اس فیلڈ میں پش کرنا چاہیے یا جو بچے ہیں اس فیلڈ میں ان کے پیرنٹس کو ان کو زیادہ انکریج کرنا چاہیے کہ وہ سیریسلی پڑھائی کریں؟ جی, ایک تو بچوں پیرنٹس کو اس سے پہلے پتہ ہونا چاہیے اور میں بلکہ اس سے پہلے یہ بھی کہوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں دے شوڈ ڈو سم سیلف اسیسمنٹ. اچھا, کہ وہ سمجھتے ہیں کمپیوٹر سائنسز یا آئی ٹی کے جو یہ گریجویشن کے 4 سال ہیں یہ جسٹ ایسے ہی ہے جیسے ہم گیم کھیل رہے ہیں یا ہم کمپیوٹر سے پہلے آنے سے پہلے وہ کمپیوٹر آپریٹ کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. جی, لیکن وہ جب آتے ہیں بکس پڑھتے ہیں وہ پوری کمپیوٹر سائنسز کی ساری چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں, میتھس ہوتا ہے, فزکس بھی اس میں ہوتی ہیں, کافی ساری چیزیں, اسٹیٹس وغیرہ ہوتے ہیں. تو جب آپ کمپیوٹر سائنسز کی ڈیپتھ میں چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ ان کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. میں تو بلکہ اس کو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹرز بننے سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹ فیلڈ ہے. اچھا جی, تو اس وجہ سے پھر پیرنٹس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ آئی ٹی فیلڈ میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, جابز بہت آسانی سے مل جاتی ہیں, ورک فرام ہوم پہ بھی آپ جاب کر سکتے ہیں, لیکن دے ڈونٹ اچیو دی ٹارگیٹ دے نیڈ ٹو بی. جیسے ان کو سافٹ ویئر انجینئر کیسے بنیں گے, بالکل اس میں آپ کو بیسک تو لاجیکل مائنڈ ہونا چاہیے, پروگرامنگ لینگویجز جو ہے اس کا آپ کو ان کا بیس بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے, ڈیٹا انالیسز ان چیزوں میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہونے چاہیے. تو اس چیز کی اسیسمنٹ پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں, تھوڑے سے بھی اگر ایجوکیٹڈ ہوں تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سیلف اسیسمنٹس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. عروج صاحب, آپ کچھ یہ ایجوکیشن کے حوالے سے کہنا چاہیں گی؟ بیکاز آبویسلی ان کی بات سے ایگری کافی حد تک ہوں, لیکن یہ جو ایجوکیشن کا معاملہ ایک تو ہمارا کلچرل ایشو بھی ہے. اچھا, کہ یوزلی ہوتا ہے بیٹا ہوگا تو انجینئر بنے گا اور بیٹی ہوگی تو ڈاکٹر بنے گی. یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر یا انجینئر ہی بنے. تو باقی جو فیلڈز ہیں ان کو اگنور کیا جاتا ہے. یہاں بچہ اگر ان میں جانا بھی چاہتا ہے تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, اسپیشلی اگر لڑکیاں ہوں. لڑکیاں بھی اور ایون لڑکوں کو بھی ڈسکریج کیا جاتا ہے بیکاز ایک وہ پرووائڈر کا رول جو ہمارے کنٹری میں ہے. دیٹس ٹرو آف کمپیوٹر سائنس آلسو کہ ماں باپ کو بھی لگتا ہے کہ شاید اس میں اچھی روزی روٹی نہیں ہے کمپیوٹر سائنس میں. پروبیبلی دیکھیں آئی ٹی کا ایک بوم آیا تھا جس میں بہت زیادہ آئی ٹی گریجویٹس ہر یونیورسٹی نے آئی ٹی کورسز کیے تھے, اس کا فائدہ ہوا ہے انڈسٹری کو. اب دیکھیں آئی ٹی ایکسپورٹس آپ کی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اب لیکن اگر گیم ڈیولپمنٹ کی سائڈ پہ میں بات کروں تو پاکستان میں ابھی کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو گیم ڈیولپمنٹ کی ڈگری آفر کر رہی ہو. ہمارے پاس جتنے بھی امپلائیز ہیں یا ہم لوگ جو گیم انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں ہم لوگ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود سے سیکھا ہے. ہمارے پاس کوئی ڈگری یا اس طرح سے گیم ڈیولپمنٹ سے ریلیونٹ نہیں ہے. یہاں تو سافٹ ویئر انجینئر ہوگا یا سی ایس کا ہوگا یا آرٹ کا بندہ ہوگا, اینیمیشن میں اس کی ڈگری ہوگی, لیکن گیم ڈیولپمنٹ کی ایز اے ہول ڈگری پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی. اور اگر کسی کا پیشن ہے تو آبویسلی مطلب ان کا اگر وہ روک رہے ہیں تو ان کے اس پہ جو کنسرنس ہیں وہ صحیح بھی ہیں, کیونکہ ملک کے اندر ایکو سسٹم ایگزسٹ نہیں کر رہا. تو آبویسلی وہ اپنے بچوں کے لیے تھوڑے ڈرے ہوتے ہیں کہ آگے اس کو نوکری بھی ملے گی. ذرا مجھے سمجھائیں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ ایکو سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا؟ دیکھیے گیمنگ میں ایک تو ہمارے پاس امپلائی نہیں ہے, ایک تو اسکلڈ ریسورس نہیں مل رہا جس کو ہم ہائر کریں اور وہ اس لیول کا کام کر سکے.
دوسرا گیمنگ ایک گیم بنانے کے لیے اگر اچھی گیم کوالٹی کی گیم جیسے یوزرز ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا کنزیومر پاکستان کا یوزلی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پب جی ٹائپ گیم ہو یا فورٹ نائٹ ہو, اس طرح کی بڑی گیمز کا نام لیتے ہیں کہ ایسی گیمز پاکستان میں کیوں نہیں بنتی. تو اس کا سب سے پہلا ریزن کہ ان گیمز کا بجٹ جو ہوتا ہے یا ان پہ جو ہوتا ہے ملینز آف ڈالرز, ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز. اور ہماری ابھی جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہماری پوری انڈسٹری $300 ملین بنا رہی ہے, تو ہماری تو پوری انڈسٹری مل کے بھی ایسی گیم شاید نہ بنا سکے جب تک اس میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اور ایک اور بہت مسئلہ ہے پاکستان کی گیمنگ انڈسٹری میں کہ آئی وڈ سے کہ 10 سے 20% کام ہے جو اسٹوڈیوز ہیں جو کوالٹی کا کام کر رہے ہیں. پائریسی بہت زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا یا پاکستان کی گیمنگ انڈسٹری کا نام اس طرح سے باہر نہیں کنسیڈر کیا جاتا یا ان کے پروڈکٹس کو اس طرح سے کوالٹی کے پروڈکٹس نہیں کنسیڈر کیا جاتا, جس کی وجہ سے باہر کا جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتا اور ٹو ریچ آؤٹ ٹو پاکستان. ایگزیکٹلی. اور اس کے علاوہ لوکلی بندے کے پاس, ایک انڈیویجول کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے نہیں کہ وہ اتنے بڑے اسکیل کی گیم کا پروجیکٹ خود انڈیویجولی لے سکے انلیس اسے گورنمنٹ سپورٹ, انویسٹر سپورٹ یا کسی طرح کی گرانٹس کی سپورٹ ہو. اس کے علاوہ بہت مشکل ہے کہ انڈیویجول طور پہ کوئی کر سکے. اگر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ گرانٹس ہیں, وہاں پہ فنڈنگز اویلیبل ہیں, وینچر کیپٹلز اویلیبل ہیں, آپ کے پاس پورے انکیوبیشنز ایکسیلریٹر پروگرامز ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے اسٹارٹ اپ سے لے کے آپ کے گروتھ فیز تک. آپ کو گرو کرنے میں آپ کو اس طرح سے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہائرنگ میں کیسے کروں گا, وہ آپ کے لیے سارا پروسیس مینیج کر رہے ہوتے ہیں, یا میں نے اکاؤنٹس کیسے مینیج کرنے ہیں, میں نے کس طرح سے پروجیکٹ کو لے کے دینا ہے. اور ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ پروڈکٹ کس طرح سے بنانا ہے, کس طرح سے ٹائم لائنس لے کے جانی ہے, بجٹنگ کیسے کرنی ہے. تو ایکسپیرینس کی بھی کمی ہے تھوڑی, اس وجہ سے تھوڑی مشکلات ہیں, لیکن اپرچونٹی بہت ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں اپنے مہمانوں سے آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے اور پاکستان میں اس کا کیا رول ہے اور کیا ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عروج اقبال صاحبہ اور نعیم شہزاد صاحب. جی نعیم صاحب, یہی بات ایکو سسٹم کی آبویسلی عروج صاحبہ نے اس کو پرائیویٹ سیکٹر یا جو ہمارے ضرورت ہے اس کے حساب سے کی, حکومت بھی تو اس میں ایک بہت اہم رول پلے کر سکتی ہے, چاہے وہ ٹیکسز ہوں, چاہے صحیح پالیسیز ہوں. گورنمنٹ کو آپ کیا, اف یو ہیڈ دا چانس ٹو سے سم تھنگ ٹو دا گورنمنٹ. جی بالکل, گورنمنٹ کا تو رول آبویسلی ہر انڈسٹری میں بہت وائٹل رول ہوتا ہے, اور اس کے بغیر تو کوئی بھی انڈسٹری جو نا وہ آگے گروم نہیں کر سکتی. اس میں آئی ٹی سیکٹر میں ایک پاشا آرگنائزیشن جو ہماری ہے, اس میں جو ہمارے چیئرمین ہیں زہیب خان صاحب, بہت اچھا انہوں نے لے کے چل رہے ہیں آرگنائزیشن کو, اور جو گورنمنٹ سیکٹرز کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے آئی ٹی سیکٹرز کے ان کے گیپ کو کافی انہوں نے فل کیا ہے. کافی جو انیشیٹیوز انہوں نے لیے اور کافی ساری پالیسیز جو گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ان کو آگے لے کے چلے ہیں اور ان کو کافی بہتر طریقے سے سالو کر رہے ہیں. اسی کا رزلٹ بھی نکل رہا ہے کافی کہ تھوڑی ایکسپورٹ انکریز بھی ہو رہی ہے, لیکن جتنا پوٹینشیل ہمارے پاس موجود ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو زیادہ یوٹیلائز کرنے کے لیے گورنمنٹ ہمیں ایک تو جو جیسے ان کا بھی گیمنگ کا بھی ہوتا ہے, آئی ٹی ایکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ باہر سے امپورٹ کرنے ہوتے ہیں, ان پہ بھی بہت زیادہ ٹیکسیشن ہوتی ہے اور وہ ملتے بھی نہیں ہیں سم ٹائمز. آپ کو جو سرورز چاہیے ہوں یا آپ کو ایون کہ ہمارا جتنا بھی فیلڈ ہے اس میں سارے پروفیشنل مشینز ہی ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. بالکل, ہارڈ ویئر سارا باہر سے آتا ہے آپ کا. جی سارا باہر سے آتا ہے, اور وہ اچھی مشینز ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. اس پہ بھی ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ ایسا سسٹم لگائے کہ وہ اویلیبل بھی ہیں, اور اس میں ٹیکس کی بھی ہمیں وہ سیونگ دینی چاہیے, اور ایکسپورٹ میں بھی فیسیلیٹیشن, اور جیسے آپ کا ہوتا ہے کہ ایچ آر کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں بھی فیسیلیٹیشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے. سر یہ بتائیں کہ آج کل کیونکہ آبویسلی فارن ایکسچینج کا بہت مسئلہ ہے, بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ڈالر میں باہر سے قیمت پیسے آ رہے ہیں تو پرابلم ہوتا ہے, باہر بھیجنے میں پرابلم ہوتا ہے. آپ لوگوں کا تو سارا کام از رننگ آن فارن ایکسچینج, کتنا مسئلہ ہے یہ آپ کے لیے؟
جی اس میں پرابلم تو ہمیں تھی پہلے، لیکن پھر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو پاشا نے ایک اچھا انیشیٹو لیا، اور اس میں فارن کرنسی ریٹینشن اکاؤنٹ جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروائے گئے. اس میں پہلے تو 35% ریٹینشن اماؤنٹ آپ رکھ سکتے تھے $US میں، تو ابھی یہ 50% پہ امپروو انہوں نے کر دیا تھا یہ کچھ منتھ پہلے. تو اس میں وہ والے جو آپ کی اماؤنٹ ہوتی ہے، جیسے آپ باہر سے آپ کے ریمیٹنسز آتے ہیں، تو یو کین میک آسک یور بینک کہ آئی وانٹ ٹو ریٹین 50% اور 30% جتنے آپ کو چاہیے وہ آپ اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں اس میں آپ رکھ سکتے ہیں، اور اس کو پھر آپ یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے جو باہر آپ کے ہوسٹنگ وغیرہ، جو سرورز کی پیمنٹ یا سبسکرپشنز یا جو بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ کے اکوپمنٹس یا جو شاپنگ وغیرہ جو کرنی ہوتی ہے اس پہ آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں، ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے اور اس میں کافی فائدہ بھی ہوا ہے. ٹیکسیشن کے حوالے سے ٹیکسیشن پہلے تو ایگزام تھی اوور آل آئی ٹی انڈسٹری، تو پھر لاسٹ ایئر یا اس سے شاید 1 سال پہلے اس پہ ٹیکس امپوز ہوا تھا 1% اور 0.25%. مطلب جو آپ کے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں فری لانسرز بھی ایون یا آئی ٹی کمپنیز، تو ان کو ٹیکس 0.25% چارج ہوتا ہے جب ان کے ریمیٹنسز آتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے تو بینک چارج 1% on their remittance. Is that a problem? No, that is not a big problem. وہ اتنا کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے آئی ٹی انڈسٹری کے لیے، لیکن پھر بھی اگر اس میں بھی جتنا بھی مل سکے آپ کمپنی کو فیسیلیٹیشنز مل سکے تو وہ زیادہ بہتری ہوتی ہے. دوسرے جو اسٹوڈنٹس سے ریلیٹڈ ہے کہ یونیورسٹیز میں فیکلٹی کی امپرومنٹ، اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز جو ہے نا وہ ہونے چاہیے، انیشیٹو ہونے چاہیے. آئی ٹی انڈسٹری ٹوٹلی ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے، بالکل صحیح، اور اس میں آپ کو گریجویٹس چاہیے ہوتے ہیں جو دے آر ایکسپیکٹڈ. ویل جسٹ کم ٹو دیٹ سر. اگر آپ عروج صاحبہ کو بھی مجھے گفتگو میں شامل کرنے دیں. عروج صاحبہ، بہت ہم جیسے لوگ شکایت کرتے ہیں انٹرنیٹ کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے، کبھی ایکس بند ہو گیا، کبھی آئی ٹی انڈسٹری کو ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے، اور از دس جسٹ فار دی آرڈنری پرسن؟ جی بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ آئی ٹی ہمارا زیادہ تر کام ہو ہی انٹرنیٹ پہ رہا ہوتا ہے. تو جیسے انٹرنیٹ ڈاؤن ہوتا ہے ہمارے کلائنٹس کی سروس ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ہم لوگ اگر گیمنگ میں ہیں تو آن لائن گیمنگ جو ہے وہ ساری رک جاتی ہے، تو مطلب کافی نقصان ہوتا ہے. لائک ایک دن کے اندر آپ کا اچھا خاصا نقصان ہو جاتا ہے وہ سروس بند ہونے کی. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کلائنٹس جو ہیں وہ نکل بھی جاتے ہیں کہ یار آپ کے تو ریگولرلی ہر مہینے ہی بجلی جا رہی ہے، آپ کے انٹرنیٹ آ رہے ہیں، آپ کے یہ مسئلے ہیں، تو ہم کوئی ایسا ریجن ڈھونڈیں یا ایسا بزنس ڈھونڈیں جہاں پہ ہمیں سپورٹ ایسی مل سکے جس میں انٹرپشن نہ آئے بار بار. بالکل، اور وہ بھی ان ایکسپیکٹڈ انٹرپشن، بیکاز ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کب ہوتا ہے. تو یہ صرف پاکستان، مطلب یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، صرف ایک میرے بزنس کا یا میری کمپنی کا مسئلہ نہیں ہے. جتنی بھی آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کی جب بھی مطلب ایک وہ ریپوٹیشن بن جاتی ہے کہ یار پاکستان کے اندر بجلی کے مسئلے ہیں، انٹرنیٹ کے مسئلے ہیں، تو یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ کرو، تو وہ ایک پورے کے پورے ملک کے جو ہے وہ مسئلہ بن جاتا ہے، وہ صرف ایک بندے کا مسئلہ نہیں رہتا. تو اس طرح پھر آپ اگر دیکھیں جیسے ٹیکسز کی بات ہو رہی تھی، تو 1% جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں اسپیسیفکلی گیمنگ کو دیکھیں تو گیمنگ انڈسٹری ابھی بہت ہی انیشیل سٹیج میں ہے. صحیح، پاکستان میں جو گیمنگ انڈسٹری، مطلب ابھی ہم لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی گیمنگ کی کمپنی نہیں ہے جو ہم کہیں گے وہ اس اسکیل تک آ چکی ہے کہ وہ گروئنگ اسکیل میں ہے. ابھی چھوٹے چھوٹے اسٹوڈیوز ہیں جہاں پہ 9-10 بندے کام کر رہے ہیں. کچھ اسٹوڈیوز ہیں جو بڑے جہاں پہ 100-200 بندہ کام کر رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ اسٹوڈیوز ہیں جہاں پہ 9-10 بندے ہیں، 20 بندے ہیں. اور اتنے چھوٹے اسکیل کے اوپر اگر ان کے اوپر مطلب مزید ٹیکسیشن آتی ہے یا مزید ریگولیشنز لگتی ہیں تو ان کے لیے آگے گرو کرنا بہت مشکل ہوگا. ہو سکتا ہے وہ کمپنیز شٹ ڈاؤن ہو جائیں. تو ان کو سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے، لوکل سپورٹ، اور دوسرا یونیورسٹیز میں بھی گیم ڈیولپمنٹ کے کورسز، ایک جو کوریکولم ہوتا ہے ہمارے کورسز کا اس کے اندر بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ یوزلی یونیورسٹی میں تھیوری ضرور پڑھا دی جاتی ہے، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس کو لے کے کیسے چلنا ہے. تو کتابیں پڑھنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کرنا ہے، لیکن جب اسے ایکچولی ریئل لائف میں آپ کرنے جاتے ہو بہت مختلف ہوتا ہے. تو جو آپ کے پروجیکٹس ہیں یہ ہیں، ان چیزوں پہ تھوڑا سا زیادہ پروجیکٹ بیس کریکولم جو ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے.
اس کے علاوہ ہمارے جو ویزاز وغیرہ ہیں، کیونکہ بہت زیادہ آئی ٹی کا کام ہے، جو کانفرنسز اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو امریکہ میں ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے ان کے لیپ ہے سعودی عربیہ میں، دبئی میں، تو اب بزنسز کو تو پھر بھی ویزاز آئی تھنک ایزیلی مل جائیں گے، گورنمنٹ سپورٹ ہوگی یا کچھ ہوگا یا، لیکن جو چھوٹے بزنسز ہیں جو انڈیویجول ہے 8-10 بچے کہیں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کانفرنسز میں جانا بہت مشکل ہے، اور اسپیشلی آپ کے فلائٹس، ویزا، ان سب کا آلموسٹ 15 سے 20 لاکھ کا خرچہ بن جاتا ہے ایک بندے کا. تو ان کے لیے یہ خرچہ افورڈ کرنا، اپنے پروڈکٹ کو انٹرنیشنل اسکیل کے اوپر لے کے جانا، کسی انویسٹر کو دکھانا بہت مشکل ہے. یہاں پہ ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اور یوزلی ہوتا ہے کہ اتنا چھوٹا جو 8-9 بچے یا اسٹوڈنٹس نے اگر کوئی اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا ہے، ان کا تو کئی دفعہ ویزا ریجیکشن ہی آ جائے گا. تو اس طرح سے یہ کہ ہمیں اپنے پاسپورٹ اسٹرانگ کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے، اور اس طرح کے جنہوں نے بزنس اپرچونیٹیز کے لیے جانا ہے ان کو کسی طرح سے گورنمنٹ سپورٹ ملے تاکہ وہ باہر جا کے اپنے پروڈکٹس شو کر سکیں اور ایکسپورٹس میں ہیلپ کر سکیں کنٹری کی. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں عروج اقبال صاحبہ سے اور نعیم شہزاد صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کے حوالے سے. نعیم صاحب، اب آبویسلی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگوں نے ابھی تھوڑی سی ان کی بات بھی کر لی. واٹ ایڈوائس وڈ یو گیو ٹو سمبڈی جو اس فیلڈ میں یا اس سیکٹر میں آنا چاہتا ہے، ابھی اسٹوڈنٹ ہے؟ کیا آپ ایڈوائس دیں گے؟ یونیورسٹی چوز کرنی ہے، کورسز چوز کرنے، کیا دیکھیں وہ؟ یونیورسٹی سلیکشن تو ان کا اپنا ایک سول ڈیسیجن ہوتا ہے، لیکن جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں آلموسٹ ایک طرح کے سلیبس ہوگا ان کا، 90% سیم ہی چیزیں ہیں، جو کیونکہ ہمارے ساتھ جتنی بھی آئی ٹی میں بکس ہیں وہ انٹرنیشنلی ریٹن بکس ہیں، وہی پڑھائی جاتی ہیں. آگے اسٹوڈنٹس کا اپنا ایک پوٹینشیل ہے جو اس نے ایکسپوز کرنا، اپنا ایک چیزیں نکالنی ہے باہر، وہ اس نے زیادہ ان ڈیپتھ اسٹڈیز کی ضرورت ہوتی ہے اس میں، اور پروجیکٹ بیسڈ اب انوائرمنٹ یونیورسٹیز میں ڈیولپ ہونی چاہیے، جہاں پہ وہ لیبز میں اسمال پروجیکٹس ٹارگیٹس ان کو دیں کہ آپ نے یہ ایک پروجیکٹ یا یہ پروگرام آپ نے بنانا ہے. ایون کہ جس سیمسٹر میں ان کی پروگرامنگ لینگویج نہیں بھی ہے، اس میں بھی سم انالیسس سارٹ آف پروجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی باہر جائیں، کسی بزنس کا فلو انڈرسٹینڈ کریں، ان کو دیکھیں کہ وہاں پہ ایک سافٹ ویئر کی اگر ریکوائرمنٹ ہے تو وہ کیسے فلفل کی جا سکتی، ان کی انٹرویوز آپ لیں. تو اس طریقے سے ان کا اپنا ایک جو برین اسٹارمنگ ہوگی، ان کو پتہ چلے گا بچوں کو کہ وہ کیسے اس کو آگے سالو کریں گے. تو یہ ایک میتھڈ ہوتا ہے، ہر سیمسٹر پہ ان کو یہ کرنا چاہیے، سیمسٹر وائز. پھر جب فائنل ایئر پہ جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ انڈیویجولی ایک ایک بچہ اپنا فائنل ایئر پروجیکٹ لے کے بنا سکتا ہے. تو ہمارا ابھی کیا ہوتا ہے کہ گروپس میں پروجیکٹس ہوتے ہیں، ایک گروپس 3-3 4-4 یا 5-5 بچوں کا گروپ بنا رہا ہوتا ہے. ایک جو ہے وہ کوڈنگ کر رہا ہوتا ہے، اور ایک جو شاید صرف ڈاکومنٹیشن کر رہا ہے، وہ باقی صرف لرننگ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، کوئی اس طرح کا سین چل رہا ہوتا ہے. یا ایک دو پہ بوجھ ڈال کے باقی سارے وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ 1-2% وہی جو 10% بنتی ہے آپ کے نکلتے ہیں، تو وہ والے سافٹ ویئر انجینئر بن کے نکل جاتے ہیں. ان کو تو جاب ایزیلی مل جاتی ہے کیونکہ انڈسٹری کی نیڈس پوری نہیں ہو رہی. انڈسٹری میں تو جابز اویلیبل ہیں، آئی ٹی کی، گیمنگ میں بھی اویلیبل ہیں، جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ان کو ایکسپرٹ گیم ڈیولپر نہیں ملتے. اس کی یہی ریزن ہے کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں پریکٹس نہیں کی ہوتی تھرو آؤٹ دا سیمسٹرز، جتنے بھی ان کے وہ سارے چل رہے ہوتے ہیں. فائنل ایئر میں وہ دے ایزیوم کہ دے ول ڈو انٹرنشپ اینڈ دے ول ٹیچ، دی کمپنی ول ٹیچ ٹو اسٹوڈنٹس. تو ایسے کرنا، ایسے نہیں ہوتا آپ کا وہ، اور کمپنیز یوں کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کر کے آئیں گے سر، کر کے آئے ہوں گے. تو جی ایگزیکٹلی وہی. آپ کیا ایڈوائس دیں گی؟ اب جیسے انہوں نے بات کی کہ مطلب ہم لوگ بھی جب کیریئر سٹارٹ کر رہے تھے تو ایک بہت ہر پاکستانی یہ مسئلہ دکھتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نوکری چاہیے تو ایکسپیرینس لے کے آؤ، اور بچہ کہہ رہا ہوتا ہے ایکسپیرینس کے لیے نوکری چاہیے. تو یہ کافی بڑا مسئلہ ہے آلموسٹ ہر انڈسٹری میں ہی. تو یہ کہ اب یونیورسٹی کے دوران ہی بچوں کو آئی وڈ پروموٹ کہ آپ دیکھیں، آپ جس فیلڈ میں جا رہے ہیں، جس بھی فیلڈ میں، اس کا دیکھیں کہ اس انڈسٹری میں کیا کام ہو رہا ہے. آپ اپنا پرسنل طور پہ ایکسپلور کریں. جیسے اب گیمنگ میں ہوتا ہے، گیم جیمز ہوتے ہیں جہاں پہ ہم 48 آورس کے اندر آپ کو ایک گیم بنانی ہوتی ہے. آپ کی
टीम होती है. बट हाउ डू चिल्ड्रन गेट इन टच विद इट? देखें ये भी तो आप सोचे ना कि बच्चों को ये कैसे पता चलेगा. अच्छा, उसके लिए ये कि जैसे आई एम ऑल्सो द बोर्ड मेंबर ऑफ IGDA पाकिस्तान. तो IGDA जो इंटरनेशनल गेम्स डेवलपर एसोसिएशन है, हम लोग मंथली मीटअप्स करवाते हैं जिसके अंदर हम गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि एनिमेशन कैसे करनी है, गेम डिज़ाइन कैसे करना है, मार्केटिंग गेम की कैसे करनी है. तो उसके अंदर हमारे पास जो हमारे मेंबर्स हैं या नॉन मेंबर्स भी इनवाइटेड होते हैं, कोई भी आ सकता है. हमने कोई लिमिटेशन नहीं लगाई, जिसको भी गेम डेवलपमेंट का शौक है वो उन मीटअप्स में आ सकता है. And they can use an ordinary search engine to find out कि ये मीटअप्स कब हो रहे हैं, किस शहर में हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं. हमारा सोशल मीडिया पे पेजेस हैं IGDA पाकिस्तान के, उस पे अनाउंस होता है कि मीटअप हो रहा है और ऑनलाइन ही होता है. आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, आप घर में लॉग इन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें डिस्कशंस होती हैं. उसके अलावा हमने लास्ट ईयर ग्लोबल गेम जैम, जो पूरी दुनिया में ग्लोबल गेम जैम होता है, वो ऑर्गेनाइज करवाया था. फिजिकली जो था वो इस्लामाबाद में रिफा यूनिवर्सिटी में अवेलेबल था और ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान के लिए जो था हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर अवेलेबल था. उसके अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 13 गेम प्रोजेक्ट्स बने जो कि ग्लोबल गेम जैम की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है. तो इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. यूनिटी जो है गेम इंजन है जिस पे गेम्स बनती हैं, यूनिटी के काफ़ी फोरम्स हैं, उनके गेम डेवलपर्स के ग्रुप हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है. वहाँ पे इंटर्नशिप्स या गेम जैम्स या कॉन्फ्रेंसेस. उसके अलावा यूट्यूब पे ऊपर बहुत ज़्यादा गेम डेवलपर्स हैं जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं और उसके ऊपर वो गेम डेवलपमेंट सिखा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं उन्होंने कैसे किया. तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है. आई वुड ऑल्सो से कि कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, लेकिन स्टूडेंट लेवल के लिए काफ़ी मुश्किल है. जो बिल्कुल ही बच्चा जो अर्न भी नहीं कर रहा वो बाहर जाना उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो बाहर जाए. लेकिन इन जगह से आपका बहुत एक्सपोजर होता है, आपको पता चलता है कि इंडस्ट्री में कैसे काम हो रहा है और आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. एंड नाजरीन, आई होप यू एंजॉयड दिस एज मच एज आई डिड. मेरे लिए तो बहुत आज एक जो कहते हैं ना, इट वाज लर्निंग एक्सपीरियंस. नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही.